Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amanullah, your social studies teacher. Today we are going to start new chapter of your book chapter number 8, Farming Problems in Pakistan. Let's see what we have learned in previous class. We have studied in detail about what is livestock, what benefits we gain due to livestock, which animal are mostly kept, and what benefits we can get from them. We have also discussed about animals, in which region they are kept, like camels are used mostly in Sindh and Balochistan for transport. Oxen are used in villages for plowing. We have also done comparative study on livestock in India and Bangladesh. After livestock, we have discussed about fish, how much they are rich in proteins and nutritious for our health. Then we have discussed about fish farming, in which region of Pakistan they are farmed. We have also discussed about fishing in Maldives, India, etc. After that, summary of whole chapter has been discussed. In today's lectures, farming problems faced by Pakistan, we are going to study following contents. Basically, farming problems faced by Pakistan are various, which we are going to discuss in detail. But in today's lecture, we will discuss two topics only: areas of poor quality animals and seeds. Objectives. Objectives of today's lectures are: what is area and major problems in farming due to different areas? How poor qualities of seeds and animals result in small amount of cultivated agriculture? The improvement noticed in Pakistan from 1960 to 2007 related to agriculture, and difference between the yield per hectare in Pakistan versus USA. Let's come to the next slide. Farming problems in Pakistan. If we see farmers of Pakistan faces a lot of problems with farming, but your book discusses only few of them. For example, you can see on your shared screen, number 1 is area. Like area is a major problem is farming. We will discuss in the detail that how scattered lands in forms of plots create difficulty in farming. After area, number 2 is poor quality animals and seeds. Lack of money. Poor farmers are unable to buy heavy machinery which are used in farming, and also new technology brought new seeds which helps farmer to grow large quantity of agriculture in lands, but poor farmers are unable to buy them. We will discuss in detail after this
We will discuss about water, which is also problem in Pakistan, because less rain and less water makes difficulty for agriculture to grow in lands. We will also discuss about fertilizer, which help in growth of agriculture. Due to expensive fertilizer and lack of availability, creates problem in farming. We will also discuss in future lectures about salinity, which is related to the salt, like natural water has some salt in it, but in small quantity we cannot taste it well. When irrigation's water cover the field, hot sun evaporates which of it and salt is left behind. Here goes on until the salt in the soil so strong that plants will not grow in it. Waterlogging is also a problem in farming. Today we will only discuss area and poor quality animals and seeds in detail. Area. Area is basically measurement of surface or piece of land, but if we relate areas with farming, it means that the area where agriculture products is going to be cultivated. مطلب یہ ہے کہ ایریا جس کو اردو میں رقبہ کہتے ہیں، ایریا کسی بھی زمین کے خطے کو کہتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ ایسا ایریا جو کسی زرعی پیداوار سے منسلک ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایریا جو ریلیٹڈ ہوتا ہے کسی بھی ایگریکلچر پروڈکٹ سے فارمنگ ایریا کہلاتا ہے، جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ایریا کیسے ایک مسئلہ ہے، جیسے ایگریکلچر گروتھ میں اگر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس عموماً زمین یا کوئی خطہ یا وہ زمین کا ٹکڑا زیادہ تعداد میں ایک ساتھ میسر نہ ہوتا ہے، یعنی ایک ساتھ زیادہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جیسے ایک ہیکٹر میں 10,000 square meter ہوتے ہیں. And if we see the average area of 50% of farm is less than 2 hectares. In Pakistan, mostly lands are scattered, یعنی بکھری ہوتی ہے زمین. مطلب یہ کہ زیادہ زمین ایک ساتھ میسر نہیں ہوتی زراعت کے لیے. اگر ہم زراعت کے لیے زیادہ زمین اکٹھی نہیں ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک ریسنٹ ریسرچ میں ایک سکالر نے لکھا ہے کہ پاکستان میں زراعت یعنی زراعت میں لوگوں کا انٹرسٹ نہ لینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زمین کا بٹوارہ ہے، یعنی اس بٹوارہ کا عمل دخل ہے. جب ایک خاندان کے مختلف لوگوں میں زمین تقسیم کی جاتی ہے تو زمین کا ایک بڑا رقبہ جو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی زمین آ جاتی ہے جن کو یعنی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ زمین آ جاتی ہے جن کو ان میں سے کچھ لوگوں کو زراعت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یا تو وہ رقبہ بنجر پڑا رہتا ہے یا برائے نام کاشتکاری کی جاتی ہے، اور کچھ فارمرز کا غریب آنا بھی ہے، یعنی زراعت کا شعبہ مندی کا شکار رہتا ہے.
کیونکہ ان فارمرز کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے اور جدید مشینوں کی بھی کمی ہوتی ہے. وہ جدید مشینیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹریکٹرز اور وہ اچھی کھادوں کا استعمال نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں زراعت جو ہے وہ مندی کا شکار ہے. خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زراعت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 40% عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہماری زراعت ہی ہماری ایکسپورٹ کو بوسٹ کرتی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بھی زراعت پر ہی بیس کرتی ہے. ہماری زراعت، اگر ہم اپنی زراعت کو درست کر لیں تو ہم بے روزگاری بھی ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنی ایکسپورٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہماری جی پی ڈی بہتر ہو سکتی ہے. حکومت نے جو کچھ عرصہ پہلے 3.8 گروتھ رکھی تھی، مگر وہ اب زراعت میں دلچسپی نہ آنے کی وجہ سے، زیادہ دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے، اس کے لیے زیادہ فنڈ مختص نہ کرنے کی وجہ سے وہ نیگیٹو چلی گئی ہے، یعنی -0.8 پر آ گئی ہے. یعنی انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہاں انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، ہماری آبادی بہت کم ہے، اور ہماری زراعت پہ 0.2% خرچ ہو رہا ہے، جو ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمارے کسان بہت پیچھے ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا پرابلم پانی کی کمی ہے. ہمارے یہاں نہری نظام آنے کے باوجود زمینوں کو پراپر طریقے سے پانی نہیں مل سکتا. 50 سے 60% پانی ضائع ہو جاتا ہے اچھے ڈیم نہ آنے کی وجہ سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مونسون کے سیزن میں کئی مرتبہ پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، اور سیلاب کی وجہ سے ہماری کئی فصلیں، زمینیں، مال مویشی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر 11 مہینے ہم پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ایسا ملک جس نے ڈیموں پر کوئی توجہ نہیں دی. اگر ہمارے پاس اچھے ڈیم موجود ہوتے تو وہ جو مونسون کے سیزنز میں جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور انڈیا بھی اپنے وہ دریاؤں کے رخ جو ہے وہ دریا جو پانی ڈیموں کے اندر ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے اور پاکستان میں تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس اگر اچھے ڈیم ہوں تو اسی پانی کو ہم سٹور کر کے پورے 12 مہینے اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. تو 1 مہینے کا وہ پانی جو ہمارا ضائع ہوتا ہے، جس سے ہماری تباہی اور بربادی بھی ہوتی ہے، اس سے ہمیں بچ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے پرابلمز میں جو کسان فیس کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو لیک آف ایجوکیشن بھی ہے کسانوں کے اندر. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کسان پرانے خیالات کے اور وہ طور طریقے استعمال کرتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ ہیوی مشینری کا استعمال نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی مشینری ہے جو فوراً سے ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور کسان چونکہ وہ غریب ہوتے ہیں موسٹلی کسان، اور وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک مسئلہ سیم اور تھور کا بھی ہے، اور اس میں بھی زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے. زیادہ درخت لگا کر اس کو پر قابو پایا جا سکتا ہے. پاکستان کا کسان پہلے بھی پس رہا تھا، وہ آج بھی پس رہا ہے. اگر اس کے پاس جدید ریسرچ کے آفس ہوں تو یہ فصل کی بیماری کو بھی روک سکتا ہے.
طرح طرح کی بیماریاں اور ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کر سکتی. یہ زیادہ درخت لگائیں اور سپرے کریں اپنی فصلوں کے اوپر تاکہ کسان زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. اس موجودہ حکومت نے بھی ریفارمز پہ الیکشن سے کے دوران کسانوں میں ریفارمز لانے کی بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن وہ وعدے پورے نہ ہو سکے. زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی سٹور کیا جائے. اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ڈرپ ایریگیشن. اس کی ضرورت پر زور دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فصل کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی پانی دیا جائے تاکہ کسان زیادہ سے زیادہ ان فصلوں سے فائدہ اٹھا سکے. جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرے. نئی نئی ٹیکنیکس جو ہے وہ کسانوں کو دی جانی چاہیے. اور جو 70% زمین جو کسان استعمال کرتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. کسانوں کو ٹریننگ دی جائے تاکہ ایسی فصلیں اگائے جس سے کم پانی کا استعمال ہوتا ہو اور کسان کو زیادہ فائدہ حاصل ہو. اور ان کو ایسے سیڈز اور بیج استعمال کریں جس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے. پاکستان کے ایسے ڈپارٹمنٹ بھی جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں ان کے پاس باقاعدہ مشینیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں. کسانوں کو بھی چاہیے کہ ان سے رابطہ کریں اور تاکہ وہ آپ کو اس بیج میں سے اچھے بیج چھانٹ کر دیں جو زیادہ جاندار بیج ہوں، زیادہ فصلیں دے سکیں. آپ کی زمین کے لیے وہ بہتر رہیں گی، اس سے بہتر اناج پیدا ہو سکتا ہے. اور اس طرح ریسرچ سینٹرز قائم کیے جائیں. دس از ڈیوٹی آف گورنمنٹ کے کسان اگر نہیں بھی رابطہ کرتے تو یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے جو ان کے ریسرچ آفس ہیں وہاں ایسے انسپیکٹر ایسے لوگوں کو تعینات کرے جو خود جا کر کسانوں سے ملیں، ان کو گائیڈ لائن دیں تاکہ وہ بہتر طور پہ جو ہے فصلیں کاشت کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پاکستان میں جو غذائی قلت ہے نہ صرف وہ پوری ہو بلکہ پاکستان ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ بھی جو ہے وہ کما سکے اور پاکستان بہتری کی طرف رواں دواں ہو. Questions for notebooks. Why do you think mechanization is impractical on small farms? بیٹا یہ کوشچن ہے آپ کے لیے جو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے. اس کا آنسر ہے one of the problems which farming in Pakistan that the farms are very small. یعنی ایک پاکستان میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کسانوں کے لیے کہ جو ہمارے کھیت ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں. سم ٹائم بعض اوقات the fields are scattered. وہ جو ہمارے کھیت ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں in different plots کی صورت میں around the village. اس ایک دیہات کے اندر یعنی مختلف کچھ زمین یہاں پہ ہے کچھ دوسری جگہ پہ اور چھوٹے چھوٹے پلاٹ ہوتے ہیں. These factors make it difficult for farmers. اور یہ جو فیکٹر ہیں یہ کسان کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں to use large machines کہ وہ وہاں بڑی مشینیں استعمال کر سکے. یعنی چھوٹے چھوٹے پلاٹوں کے اندر ٹریکٹر جو ہے وہ موو نہیں کر سکتے، ادھر ادھر مڑ نہیں سکتے اور یہ بھی اس کے لیے پرابلم ہے ڈیو ٹو inadequate space یعنی زیادہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے. so animal drawn equipment is used. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بیلوں کو جوت کر جو ہل چلائے جاتے ہیں وہاں وہ استعمال ہوتے ہیں، اس سے ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے. اور بیکاز اٹ از ایزیئر ٹو ٹرن اراؤنڈ. اور وہ بیلوں کو جو استعمال کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ وہاں ان چھوٹے چھوٹے پلاٹس کے اندر ان کا موو کرنا ادھر سے ادھر ذرا آسان ہو جاتا ہے. وہ کھیتوں میں ہل چلانا ایٹ دا اینڈ آف دا فور دین آ ٹریکٹر. اور جو اس کا جو ٹریکٹر کے استعمال سے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریکٹر کے پیچھے جو ہے نا وہ 5 ہل لگے ہوتے ہیں جو وہ زمین کے اندر جو لائنیں ڈالتا ہے
اور اگر اس طرح وہ بیلوں کو استعمال کرتا ہے تو ایک ہی لائن استعمال ہوتی ہے، تو ویسٹیج آف ٹائم بھی ہے. تو بس یہ ایک کسانوں کے لیے یہ بھی پرابلمس ہیں. اور جیسا کہ ڈیٹیل میں اس پیچھے ہم چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، بٹوارہ جو زمینوں کو ایک خاندان کے بھائیوں میں بہنوں میں جب وہ تقسیم ہوتی ہیں زمینیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہیں. اور پھر کچھ اس میں ایسے ہیں جو کاشتکاری سے ان کو دلچسپی بھی نہیں ہوتی، وہ نہیں کرنا چاہتے. اور کچھ جو اس میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے تھے، ان کی زمین بھی مختلف حصوں میں بٹ جاتی ہے، تو وہ وہاں ان چھوٹے چھوٹے پلاٹس کے اندر وہ کاشتکاری نہیں کر سکتے صحیح طرح سے. تو دیز آر دا پرابلمس which the farmers are facing in Pakistan. A question for attendance. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ کو ایک کوشچن دیا جاتا ہے، رائٹ ڈاؤن ٹو نیمز آف فارمنگ پرابلمز ان پاکستان. تو آپ اس میں آپ بہت سارے پرابلمس آپ نے آج پڑھے ہیں، جس میں ایک سیڈز کا ہے، اور پور کوالٹی آف سیڈز کہہ سکتے ہیں آپ، اور لینڈز کا ہے which the farmers are facing land problems. اور you can also say پانی کا ایک کمی ہے، لیک آف واٹرز، اور اس کے بعد لیک آف ایجوکیشن بھی ہے، اور اویئرنیس نہ آنا، اور لیک آف پرچیسنگ، یا یو کین سے the farmers are so poor they cannot buy good machinery like that. مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے کوئی دو پرابلمز آپ نے لکھنے ہیں، بھلے آپ سیڈ کا لکھ دیں، واٹر کا لکھ دیں، لیک آف واٹر، پور کوالٹی آف سیڈز کر دیں، اور اس طرح کے آپ دو لکھ دیں. مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ایزلی کر سکیں گے. اب ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. بیسٹ آف لک.